अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो पिछले हफ्ते हमने कायदा पढ़ा था अल मुशक्कतु तजलिबु तैसीर, कि मुशक्कत जहाँ भी हो शरीयत ने वहाँ आसानी रखी है। और उसमें हमने मुशक्कत के असबाब पढ़े थे कि किस किस बुनियाद पर शरीयत ने जो है वो आसानियाँ पैदा की हैं, सफ़र की वजह से, बीमारी की वजह से, भूलने की वजह से वगैरह। और इस तरह हमने ये पढ़ा था कि रुखसत जो है वो किस किस नौइयत की हो सकती है। उसमें भी कोई 7 8 किस्में पड़ी थी, तो उम्मीद है आपके जहन में होंगी। तो आज वाले जो है ये हमारे 4 कायदे हैं। तो ये चारों कायदे इसी मुशक्कत से ही रिलेटेड है, इसी से मुतलका है। तो सबसे पहला कायदा जो है वो अद-दरूरातु तुबीहुल महदूरात। अद-दरूरात तुबीहु अल महदूरात। जरूरत का जो है लफ्जी तर्जुमा जो है ना, वो डिक्शनरी में अगर देखें तो इसका माना है मजबूरी। मजबूरी। तुबीहु इसका माना है जायज कर देना। अल महजूर ये महजूरात, ये महजूर की जमा है। तो इसका माना है यानी ममनुआत, मना करदा चीजें, हराम चीजें। तो तर्जमा इसका यह है कि जरूरत या जरूरतें, अगर क्योंकि जरूरत जमा है, जरूरतें वो जायज कर देती हैं मना करदा कामों को, हराम कामों को। ये इसका लफ्जी तर्जमा है। तो इसका मफहूमी तर्जमा मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि मजबूरी की वजह से हराम काम हलाल हो जा पड़ी। तो मजबूरी और यानी हराम काम दोनों का, तो मजबूरी बड़ी निकले तो फिर उस हराम काम को करना जाए, वो शरीयत ने जायज करार दिया। और ये कायदा जो है तकरीबन आपको जो फिक्र की किताबें हैं, जो बड़ी बड़ी, उन सब में मिल जाएगा। और जो कवायद फिकिया के मतलब किताबें हैं, तकरीबन तमाम बड़ी किताबों में, बड़ी हों या छोटी हों, सब में तफसील के साथ ये कायदा लिखा हुआ है और इसकी जारी सारी तफसीलात। और आपकी जो मैंने किताब मुकर्रर की हुई है, उसमें भी मैंने हवाला दिया है कि मशरेसी वगैरह। तो बहरहाल, तो इसका मफहूमी तर्जुमा यह है कि मजबूरी की वजह से हराम काम हलाल हो जाता है, बशर्ते कि मजबूरी हराम काम से बड़ी। यानी अगर कंपैरिजन करें तो मजबूरी और हराम काम का, तो मजबूरी बड़ी निकले। तो इसकी मिसाल ना भी शर्त यानी जो शर्त लगाई गई है इस कायदे में, इसकी मिसाल मैं आखिर में दूंगा, तो आपके आपको जब मिसालें जोरदार समझ यानी यानी दे दूं, फिर आपको क्लियर समझ आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है कि मजबूरी हराम काम से बड़ी हुई। तो पहली मिसाल जो है इस कायदे से यानी समझने के लिए, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो है वो कोई और तफसीलात नहीं है। जरूरत का एक माना है जो आगे भी आ जाएगा, अभी मैं वजाहत कर देता हूँ कि जरूरत उस काम को कहते हैं कि जिसकी वजह से, या मजबूरी, यहाँ हर मजबूरी नहीं है। मजबूरी से मुराद वो मजबूरी है जिससे इंसान की जान जाने का खदशा हो। इंसान की जान जाने का खदशा है, या उसके किसी उज़व, हाथ पाँव नाक कान आंख टांग उंगली वगैरह जाने का खदशा है। या फिर उसमें जान जाने का खदशा नहीं है, लेकिन मतलब कि शदीद तरीन मुशक्कत है जो नाकाबिले बर्दाश्त, तो वही मजबूरी में आएगी। तो, तो इसकी मिसाल है, ये है मजबूरी। यानी हर छोटी मोटी मजबूरी नहीं है, बल्कि जिसमें जान जाने का खदशा हो। आप ये समझ लें जिसमें जान जा सकती है, या फिर जान नहीं भी जाती लेकिन इंसान का कोई उज़व, इंसान का कोई हिस्सा जा सकता है, जाया हो सकता है, वो खत्म हो सकता है, या उसका फायदा खत्म हो सकता है। इनकी इंसान की बसारत चली जाए, उसकी समाज चली जाए, उसकी बेनाई चली जाए, या उसका जो है सूंघना, नाक जो है उसका मसला बन जाए। तो ये है मजबूरी। अब मिसाल के तौर पर, अब इस बात में जो मिसालें आपके जो किताब है जो मुकर्रर है सिलेबस में, उसमें 4 मिसालें लिखी हुई हैं, वही वजाहत कर दी जाए तो काफी है इस कायदे को समझने के लिए। तो पहली मिसाल है कि मजबूरी की सूरत में मुर्दार खाना। अब शरीयत ने अदद आयात में इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम व लहमुल खिंजीर, कई एक आयतों में आता है कि मुर्दार तुम पर हराम है। जैसे दूसरी आयत में सूरह नाम की आयत में भी आता है, कुल ला अजिदु फीमा ऊहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु इल्ला अन यकूना मैततन औ दमन मस्फूहा। यहाँ मैता का लफ्ज है। तो मैता मुर्दार खाना जो है वो हराम है। मुर्दार से मुराद वो जानवर जो
بذات خود مر جائے، جس کو ذبح نہ کیا گیا، تو اپنی تبھی موت مر جائے، تو اب یہ مردار حرام۔ لیکن اگر انسان جو ہے مجبور ہو، کسی ایسی جگہ میں ہے، اس کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے، اور اس کو کوئی اور کھانا میسر نہیں، کوئی اور کھانا میسر نہیں ہے کسی بھی قسم کا جو حلال ہو، نہ کوئی اس کو کوئی جڑی بوٹی میسر ہے، نہ کوئی گوشت میسر ہے، نہ کوئی پھل، نہ کوئی سبزی، کسی بھی قسم کا کوئی کھانا میسر نہیں ہے، صرف ہے تو مردار ہے کوئی، وہ مردار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی مثلا گائے ہو، کوئی اونٹ ہو، یا کوئی اور حرام جانور ہو، کوئی بھی قسم کا، کسی بھی قسم کا۔ تو اب یہاں دو چیزیں اکٹھی ہوگی، اب یہاں اگر یہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو اب یہاں زندگی کو بچانا زیادہ بڑا کام حرام سے۔ تو یہاں آپ کو بات ہو جائے گی کہ ایک طرف جو ہے وہ حرام چیز ہے، ایک طرف زندگی ہے، زندگی بچانا ہے، اور ایک طرف یہ ہے کہ مردار کھانا۔ اب مجبوری یہاں زندگی جا رہی، اور جو حرام ہے وہ صرف مردار ہے وقتی طور پر۔ تو یہاں آپ کو اب یہ شرط سمجھ آئے گی، بشرط ہے کہ مجبوری حرام کام سے بڑی، تو یہاں زندگی بچائی جائے گی، اور اس کو حرام کھانے کی جو مردار ہے، جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اتنی اجازت دی جائے گی اس کو۔ تو یہ ہے کہ مردار یعنی مجبوری کی صورت میں حرام کام حلال ہو جاتا ہے، مردار عام حالات میں حرام، لیکن اس خاص مجبوری کی وجہ سے کہ اس کو کوئی اور میسر نہیں ہے کچھ بھی، اور اس کو شدید بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اگر وہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، یعنی اس صورت میں اجازت ہے۔ اگر وہ مثلا بالفرض اتنی بھوک نہیں ہے، وہ کسی ایسے علاقے تک، یا اس کو امید ہے کہ کسی ایسی جگہ تک پہنچ جائے گا جہاں اس کو حلال میسر آ جائے گا اور وہ مرے گا نہیں، آسانی سے پہنچ جائے گا، تو پھر اس کو یہ حرام مردار جو ہے کھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، تو یہ ہے مجبوری کی بنا پر حرام کام جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دوسری مثال دی گئی ہے کہ مثال کے طور پر اب اگر کوئی جانور جو ہے آپ پر حملہ کر دے، کسی آدمی کو کوئی جانور جو ہے وحشی ہو جائے، وہ آپ سے باہر ہو جائے، آپ پر حملہ کر دے، تو آپ جو ہے اپنی جان بچانے کی کوشش کریں، اور وہ پھر آپ کے قتل پہ درپے ہوں، تو یہاں اگر آپ جہاں اس جانور سے آپ کو جان چھڑانا صرف اس صورت میں ممکن ہو کہ آپ اس کو قتل کر دیں، تو پھر آپ کو قتل کرنا جائز، آپ کا اس جانور کو قتل کرنا جائز، کیونکہ آپ کی جان جو ہے اس کو قتل کرنے کے بغیر بچنی ممکن نہیں تھی۔ تو یہاں ایک طرف جانور کا قتل ہے، ایک طرف انسان کی جان ہے، تو ظاہری بات ہے مجبوری جو انسان کی جان وہ زیادہ بڑی ہے، جانور ہے اس کی اہمیت ویلیو وہ زیادہ وہ کم ہے، وہ زیادہ نہیں ہے انسان سے، تو یہاں جانور کو مار دیا جائے، اگر اس کو مارے بغیر جو ہے آپ کی جان نہیں بچتی، لیکن پہلے کوشش کی جائے گی، اگر آپ جو ہے اس کے بغیر یعنی اس کو روک کے، یا آپ بھاگ جائیں یا کسی دائیں بائیں ہو جائیں، لیکن پھر بھی وہ آپ کے قتل کے در پہ وہ آپ کے پیچھے پڑا رہے، اور آپ جو ہے سوائے اس کے اور چارہ ہی کوئی نہ ہو، تو پھر آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ ایسے جو ہے مثلا تیسری مثال دی گئی ہے کہ مثال کے طور پر آپ حدیثیں پڑھتے ہیں، بلوغ المرام یا دیگر احادیث کی کتابیں، اس میں سندیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب صحابہ کا جو محدثین ہیں، انہوں نے جو سندوں کے روات ہیں ان کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں راوی جو ہے کذاب ہے، فلاں راوی جو ہے جھوٹ بولتا ہے، فلاں راوی جو ہے اس نے فلاں کام کیا ہے، فلاں غلط کام کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس نے چوری کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ایسی باتیں ہیں جو عام حالات میں یہ غیبت میں آتی ہیں، غیبت میں، لیکن حدیث کی سند کا معاملہ ہے تو مجبوری کی بنا پر محدثین نے اس کی اجازت دی، کیونکہ ایک طرف دین کی حفاظت کا مسئلہ ہے، دوسری طرف جو ہے شخصی غیبت ہے، تو دین کی حفاظت شخصی غیبت سے مقدم ہے، یہاں مجبوری کی وجہ سے جو حرام کام غیبت تھا وہ جائز ہو گیا۔ ایسے مثال کے طور پر اگر جو ہے آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہیں اور آپ نے کوئی لقمہ یا کوئی کھا لی، کوئی چیز کھا لی، لقمہ آپ کے گلے میں پھنس گیا، وہ آگے نہیں جا رہا، آپ نے بڑی کوشش کی ہے وہ آگے جا نہیں رہا، اور آپ کے پاس کوئی پینے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے، کوئی اور چیز بھی نہیں ہے، کوئی اور انسان بھی نہیں ہے جو آپ کی ہیلپ کر سکے اس مسئلے میں، صرف شراب پڑی ہوئی، یا شراب کے علاوہ کوئی اور ہے، یعنی پیٹ تک شراب پینا، کیونکہ اگر آپ لقمہ جو ہے آگے نہیں کریں گے تو آپ کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے، تو ایک طرف چند مثالیں، اب ان تمام مثالوں میں آپ دیکھیں آپ کی جو ہے آپ کے کوئی
آپ کو کوئی بندہ کہے پسٹل رکھ دے یا گن رکھ دے یا کوئی اور چیز یا چھری کوئی خنجر رکھ دے کہ فلاں بندے کو تم مار دو ورنہ میں تجھے مار دوں، یا تم اس کا جو ہے وہ ہاتھ کاٹ دو ورنہ میں تیرا ہاتھ کاٹ دوں۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ یہاں مجبوری بھی ہے، یہاں آپ قتل ہو رہے ہیں، اور یہاں حرام کام یہ ہے کہ اگلے انسان کو، مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے، لیکن یہاں اگلے انسان کو قتل کرنا کچھ زیادہ حرام ہے بنسبت آپ کی مجبوری کے۔ تو یہاں اگر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تو آپ خود قتل ہو جائیں، اگلے انسان کے لیے قتل کرنا آپ کو جائز نہیں۔ تو یہاں کیونکہ یہاں مجبوری جو ہے وہ برابر ہے، برابر ہے، کیونکہ آپ کی جان اس کی جان برابر ہے، آپ کی جان اس کی جان سے کوئی اعلیٰ افضل نہیں ہے، اسلام میں سارے برابر ہیں۔ اس وجہ سے آپ اپنی جان کو یعنی بچاتے ہوئے اگلے کو قتل کرتے ہیں، یہ بالکل ناجائز و حرام۔ تو یہ شرط لازمی، تو یہ اس سے امید ہے کہ یا اگر کسی کو یہ تو وہ مساج۔ جی صاحب، جی سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی استاد۔ کوئی جی کوئی مثال دے گا کسی قسم کی اس قاعدے کی مزید وضاحت میں، تاکہ مجھے تسلی ہو کہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ اس کی مزید وضاحت آگے جو تین قاعدے آگے آ رہے ہیں وہ اسی ضرورت کی ہی وضاحت میں ہے، مزید یعنی وضاحت ہو جائے گی، لیکن جو ابتدائی مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں اس میں یا اس طرح کی کوئی ملتی جلتی کوئی مثال بندہ دے جس میں انسان کی جان یا اس کے کسی عضو کے جانے کا خدشہ ہو اور وہاں شریعت نے حرام کو حلال قرار دیا۔ قرآن کی آیت میں ایک واضح مثال موجود ہے۔ جی ہبا طارق صاحب، آپ کو بات سمجھ آئی میری؟ جی سر، ایسے کسی نامحرم ڈاکٹر، اگر کوئی فیمیل ڈاکٹر میسر نہ ہو اور آپ نے ضروری آپریشن کروانا ہو کسی خاتون نے اور نہیں مل رہا ہو، خدشہ ہو، تو پھر مجبوراً اس ڈاکٹر سے آپریشن کروانا، تو یہ بھی ایک اضطراری کیفیت میں آ جائے گی۔ جی جی ماشاء اور اللہ، اگر بہت اچھی مثال آپ نے دی ہے، اور یہ مثال آگے آئے گی۔ اور اگر غسل لینے سے بیماری بڑھنے یا پھر وہ اس کا خطرہ ہو، جان جانے کا خطرہ ہو، تو پھر تیمم کرنا پڑے گا۔ ہاں تو یہ نا یہ منع نہیں ہے جو آپ نے مثال دی ہے۔ آپ کا نام کون ہے؟ آپ شو نہیں ہو رہا۔ افشین ثاقب۔ افشین، جی افشین صاحبہ، یہ اصل میں جو آپ نے میں نے نا جو قاعدہ ہے یہ منع کردہ کاموں سے متعلق ہے، یعنی جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ تو جو پہلے مثال نورین صاحبہ نے دی ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ غیر محرم کا جو سطر ہے وہ کھولنا جائز نہیں ہے، منع ہے، حرام۔ جو آپ مثال دے رہی ہیں یہ امر ہے، اس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا قاعدہ نا ان چیزوں سے متعلق ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ تو جی غسل ٹھیک جو ہے۔ ہے یہ اس کا حکم دیا جائے تو جی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی آ گیا۔ تو اس میں جو امر ہے نا، امر کے بارے میں تو یہاں چلو یہ ضمنی بات آ گئی، آپ کو میں ذرا کلیئر کر دوں کہ جو اب شریعت کے احکامات دو طرح کے ہیں، ایک امر ہے یعنی جس میں شریعت نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، دوسرا نہیں، یہ آپ جو نا سب تفصیل کے ساتھ پڑھو گے سورۃ الانفال میں۔ دوسرا نہیں یعنی جس سے منع کیا گیا ہے۔ اب امر کی دو قسمیں ہیں۔ امر اگر اس میں وجوب کے لیے ہے تو اس کو واجب یا فرض کہتے ہیں، یعنی جس میں چھوڑنے کی گنجائش نہیں۔ یہ اگر اس میں چھوڑنے کی گنجائش ہے، کرنے تو بہتر ہے، اس کو مستحب کہتے ہیں۔ اور اگر جو جس سے منع کیا گیا ہے اگر اس سے بالکل دو ٹوک منع ہے تو وہ حرام ہے، اگر اس میں انسان کر بھی لے تو اتنا زیادہ عیب والی بات نہیں ہے، ناپسندیدہ کام ہے لیکن وہ حرام نہیں ہے، تو وہ مکروہ ہوتا ہے۔ تو جو امر ہے نا، امر اور نہیں میں فرق یہ ہے کہ امر یعنی جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو آپ اپنی استطاعت کے مطابق کرتے ہیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، حدیث میں الفاظ ہیں اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو تم اتنا کرو جتنی تمہیں استطاعت ہے، یعنی اگر انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، جیسے پچھلے لیکچر میں گزرا ہے۔ لیکن نہیں میں وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، نہیں میں یعنی ہر صورت رکنا ضروری ہے، یہ نہیں ہے بندہ کو بندہ کہے کہ میں چوری سے نہیں رک سکتا جناب، چوری میری مجبوری بن چکی ہے، نہیں، چوری سے شریعت نے منع کیا تو ہر صورت رکنا ہے۔ بدکاری سے منع کیا ہے تو رکنا ہے، غیبت سے منع کیا کو بندہ کہے نہیں میرے یعنی میرا منہ رکتا نہیں ہے، میرا منہ چلتا رہتا ہے، جب میں دوستوں کے ساتھ بیٹھوں تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوتا ہے، تو بندہ کسی کی باتیں کر لے تو نہیں، جتنا رک سکتا روک لوں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہاں منع ہے تو منع ہے، تو یہ ہے یعنی نہیں اور امر و فقر۔ تو بہرحال چلے ماشاءاللہ آپ کو مثال آپ نے نورین صاحبہ نے مثال اچھی دی اور آپ نے بھی کوشش کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔
تو اچھا جو آگے ہے اگلا قاعدہ وہ اسی سے متعلق ہے، الضرورۃ تقدر بقدرها، الضرورۃ تقدر بقدرها، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، ضرورت کا معنی پیچھے گزر چکا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ضرورت سے مراد یعنی ایسی مجبوری جس کی وجہ سے انسان کی جان جانے کا خدشہ ہو یا اس کا کوئی عضو تلف ہونے کا خدشہ ہو، یا عضو تلف نہ ہو، عضو کی کوئی جو فائدہ ہے منفعت ہے وہ ختم ہونے کا خدشہ ہو، جیسے انسان جو ہے وہ اس کی بینائی جانے کا خدشہ ہو، اس کی بصارت، اس کی جو ہے سماعت یا یاداشت وغیرہ اس طرح کا مسئلہ۔ تو الضرورہ مجبوری ہے، تقدر بقدرها، اس کو اسی قدر لیا جائے گا جتنی مجبوری ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، یعنی تقدر یہ اسی قدر اس کو اختیار کیا جائے گا جتنی مجبوری ہے۔ تو میں نے مفہوم میں لکھا ہے جس قدر مجبوری ہوگی اسی قدر، یہاں اسی دو دفعہ لکھا گیا ہے، تو جس قدر مجبوری ہوگی اسی قدر حرام حلال ہوگا، اس سے زیادہ حرام ہی رہے گا۔ یعنی مثال کے طور پر اب یہ یہاں پچھلی مثالیں آئیں گی تو اس سے وضاحت ہو جائے گی۔ مثال کے طور فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم، جو بندہ جو ہے وہ مجبور کر دیا جائے تو وہ حرام جو ہے وہ مردار وغیرہ کھا سکتا ہے، لیکن غیر باغ ولا عاد وہ حد سے نہیں تجاوز کرے گا، صرف اتنا مردار کھائے گا جس سے اس کی جان بچ جائے، لیکن وہ چسکے لے کے جو ہے وہ اس کے جو ہے کوفتے بنا کے یا اس کے جو ہے وہ کیا نام ہے کباب بناتا پھرے یا اس میں کڑھائیاں بناتا پھرے، تو یہ بالکل جائز نہیں، یعنی مجبوری اسی بقدر ہوگی، اس سے زائد حرامی ہوگی، یعنی صرف اتنا جائز ہے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ جب اس کو اندازہ ہوگا نا کہ اب میں ایسی جگہ پر پہنچ جاؤں گا جہاں مجھے حلال مل جائے گا، بس وہاں ہی رک جائے، بس اس سے زائد اجازت نہیں۔ بس مثال پچھلی جو مثال میں نے آپ کو دی تھی اسی میں یہ آئے گا کہ مردار صرف اتنا کھائے گا جس سے مثلا جو ہے وہ اس کی جان بچ جائے اور وہ اس جگہ پر پہنچ جائے جہاں اس کو حلال میسر آ جائے۔ اگر اس سے زائد جو ہے وہ انسان جو ہے پیٹ بھر کے کھاتا رہے یا اس کی مختلف ڈشیں بناتا رہے اور چسکے لیتا رہے تو اس کی قرآن مجید کی آیت سے یعنی اس کی حرمت بیان کی گئی ہے اور یہ جائز نہیں۔ تو مجبوری اسی قدر ہوگی جس قدر جو ہے وہ یعنی انسان کی وہ مجبوری ختم ہو جائے، ظاہر ہو جائے، اس سے زائد اگر کرے گا تو حرام کرے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور انسان بھی جانتا ہوتا ہے، جو اس حرام کام کو یعنی حلال کر رہا ہے مجبوری کی وجہ سے اس کو بھی پتا ہے کہ اب میری جو ہے نا وہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے، ہر انسان جانتا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر جو پیچھے نورین صاحبہ نے مثال دی تھی میں اسی کی وضاحت کرتا ہوں، وہ اس قاعدے میں آئے گی۔ اب مثال کے طور پر اب غیر محرم عورت کو دیکھنا، سطر وغیرہ کھولنا حرام ہے، جائز نہیں، لیکن اگر بالفرض کوئی لیڈی ڈاکٹر موجود نہیں ہے کسی ایسے علاقے میں تو مجبوری بن گئی کہ آپریشن جو ہے وہ جلدی کرنا ہے، اگر نہ کیا گیا تو جان جانے کا خدشہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اب یعنی مجبوری ہے اور یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، تو مجبوری ہے تو ڈاکٹر جو ہے وہ آپریشن کر سکتا ہے، لیکن اب ڈاکٹر جو ہے صرف اتنا جو ہے وہ یعنی سطر کھولے گا غیر محرم عورت کا جس سے اس کی وہ جو آپریشن وغیرہ ہے یا جو علاج وغیرہ کرنا ہے اس سے وہ ضرورت پوری ہو جائے، بس اس سے زائد اگر کھولا جائے گا تو حرام کام۔ تو یہ ہے مثلا الضرورۃ تقدر بقدرها، کہ مجبوری اسی بقدر جو ہے نا وہ حلال کی جائے گی جس قدر اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس سے زائد اگر انسان کرے گا تو حرام کا ارتکاب کرے گا، اور وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور انسان بھی جانتا ہے جو اس حرام کو حلال کر رہا ہے۔ ایسے مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر میں منگنی کا پیغام آئے، اب منگنی کا پیغام آیا ہے تو اب اس صورت میں بھی غیبت کرنا جائز، 6 صورتوں میں نا یعنی احادیث میں اجازت دی گئی، 6 صورتوں میں امام نبی دیگر نے اس کا ذکر کیا ہے، 6 صورتوں میں یعنی کسی مسلمان کی غیبت کرنی جائز، اور غیبت آپ جانتے ہیں اس کی جاتا ہے کسی اور سے، تو اس میں ایک جو مثال میں بھی آپ کو دے رہا ہوں، ایک میں نے جو پہلے آپ کو مثال دی ہے جو محدثین کی سندیں ہیں، تو سندوں میں اب وہ بھی عیب یعنی وہ ان راویوں میں ہوتا ہے، اگر وہ عیب نہ ہو تو بہتان ہوگا،
دین کا مسئلہ ہے تو اس کی حفاظت مقدم ہے کا پیغام لے کے جائے. اور جو لڑکی والے ہیں وہ مثلاً اس بندے کے بارے میں پتہ کرنا چاہیں کسی بندے سے، یا اس کے کسی ریلیونٹ بندے یعنی متعلقہ بندے سے، یا اس کے گاؤں کے آدمی سے، یا کسی اور سے، اس کے جاننے والے سے اس کا پتہ کریں کہ یہ بندہ کیسا ہے. تو اگر یہاں جو ہے اب یہ مجبوری ہے کیونکہ اس نے آپ سے مشورہ طلب کیا ہے، نصیحت طلب کی ہے، خیر خواہی طلب کی ہے، تو آپ پر واجب ہے، یعنی جس سے مشورہ طلب کیا گیا ہے کہ وہ اس جو مغنی کا پیغام لے کے آیا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائے، اس پر واجب ہے کہ وہ اچھی خیر خواہی کرے، نصیحت کرے. اب وہ اتنا ہی بتائے گا جس سے اس کا مقصد پورا ہو جائے. لیکن وہاں جو ہے وہ لمبی چوڑی ڈیٹیل کھول کے بیٹھ جائے، پوری جو ہے وہ اس کی بیک گراؤنڈ 30 سال کی ہسٹری بیان کرنا شروع کر دے، تو یہ بالکل جائز نہیں، یہ حرام. صرف اتنا بتائے گا جس سے اگلے بندے کو اندازہ ہو جائے، لڑکی والوں کو، کہ ہاں بھی ہمارے لیے رشتہ اچھا ہے یا نہیں. بس اس کی پوری ہسٹری بیک گراؤنڈ جو ہے کھول کے پورا رجسٹر جیسے فرشتے لکھتے ہیں وہ لکھنا شروع کروا دیں، تو یہ بھی لکھو، یہ بھی لکھو، یہ بھی لکھو، یہ بھی لکھو، ایسے 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 ایسے. تو یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ یہ مجبوری کی صورت میں اجازت ہے تو مجبوری اتنی ہی اختیار کی جائے گی جس سے اگلے بندے کی ضرورت پوری ہو. آپ اتنا بتا دیں جس سے اگلے بندے کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہمیں یہ رشتہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا. بس اس سے زائد ڈیٹیل جو جزوی تفصیلات ہیں یا جس کی ضرورت نہیں ہے، ایسے فضول، اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا. تو یہ بھی مثال ہے اس کی. اب ضرورت تقدر بقدری، کہ اب یہ غیبت ہے کیونکہ اس کی پیٹھ پیچھے ہے نا، تو غیبت ہے، لیکن اس کی اجازت دی گئی ہے. اللہ کے رسول نے حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت جو ہے وہ آئی، غالباً فاطمہ بنت قیس ان کا نام ہے، فاطمہ بنت قیس اگر میں یعنی بولا نہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے معاویہ نے، ابو سفیان نے اور ان دونوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئی. بھی نہیں، لا ہمارا جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، ظلم نہیں ویسے وہ مارتا ہے عورتوں. تو آپ نے کہا کہ تم ان دونوں کو چھوڑ دو، ساما سے شادی کر. یعنی آپ نے ان کی یہ برائی ذکر کی، یعنی ایک غلط کام تھا، ذکر کیا آپ نے، اس عورت کو اچھا مشورہ دیا. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو اگر منگنی شنگنی کے مسئلے میں یا اسی طرح آپ کاروبار کے مسئلے میں اگر آپ سے مشورہ کرتا ہے کہ میں نے فلاں بندے سے کاروبار کرنا ہے، وہ میرا پارٹنر بننا چاہتا ہے، تو آپ مجھے مشورہ دیں کہ وہ کاروبار کے معاملات میں کیسا ہے، تو آپ اس کو اچھا مشورہ دیں. جو اس میں عیب ہو یا کوئی مسئلہ گڑبڑ ہو تو آپ بتائیں. یہ نہیں ہے کہ مجھے غیبت کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس میں اجازت ہے. تو بہرحال یہ ان مسائل میں سے ہے جہاں غیبت کرنے کی اجازت ہے. تو امید ہے کہ یہ قاعدہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ مجبوری اتنی ہی، ایسے جو پیچھے جو دو چار مثالیں گزری اس میں یہ قاعدہ لگ جائے کہ اگر انسان نے وہ شراب جو ہے وہ گلے میں جو لقمہ پھنسا تھا، وہ شراب، وہ لقمہ نیچے چلا بھی گیا ہے، اس کو جو ہے وہ مزہ آنا شروع ہو گیا، اس نے کہا چلو بوتل ختم ہی کر لیتے ہیں، اجازت ملی تو ہے. تو یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس کی ضرورت پوری ہو گئی. تو ضرورت یوں ہی پوری ہوئی، لقمہ جیسے ہی نیچے گیا تو شراب پینا بند، اب شراب حرام ہے. تو یہ چند ایک مثالیں ہیں کہ ایسے ہی جو سے میں نے پیچھے مثال دی ہے جانور، کہ اگر جانور جو ہے اس کو قتل کرنے کے یعنی بجائے اس کو آپ جو ہے وہ کہیں کوئی ڈنڈا پھٹا مار لیں یا کوئی اور ایسا یعنی طریقہ اختیار کر لیں جس سے وہ یعنی آپ کی جان چھوڑ دے، تو پھر آپ وہ طریقہ اختیار کریں، اس کو ڈائریکٹ ماریں گے نہیں. یہ مارنا یہ آخری سٹیج ہے جب آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہ ہو. تو یہ دو قاعدے یعنی یہ پہلا بھی اور یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور اگلے دو بھی اسی سے متعلقہ ہے. تو یہ قاعدہ آپ کو امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا. کوئی اور جو ہے وہ اس کی مزید وضاحت کرنا چاہے یا کوئی اور مثال دینا چاہے، یا جو میں نے مثال دی ہے وہ آپ کو اگر سمجھ نہ آئی ہو، جی استاذ. چلے اللہ کا شکر ہے. تو اگلا قاعدہ جو ہے وہ ہے الاسترار لا يبطل حق الغیر. الاسترار لا يبطل حق الغیر. استرار کا معنی بھی مجبوری ہے، کہ مجبوری لا يبطل نہیں باطل کرتی، حق الغیر دوسرے کے حق کو، کسی دوسرے انسان کے حق کو آپ کی مجبوری باطل نہیں کرتی، ختم نہیں کرتی. تو میں نے اس کا مفہومی ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ مجبوری کی بنا پر، مجبوری کی وجہ سے کسی دوسرے کا حق ختم نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ نے اپنی مجبوری دور کرنے کے لیے کسی اور کا نقصان کر دیا
تو آپ کے لیے وہ نقصان تو جائز ہے کرنا، لیکن آپ اس کی قیمت ادا کریں۔ مثال کے طور پر، اس کی مثال سمجھنے کے لیے، اگر جو ہے مثال آپ کسی ایسی جگہ پہ تھے جہاں آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور اس جگہ پہ آپ کو کسی بندے کی کوئی بکری چرتی نظر آئی، کسی چرواہے کی کوئی بکری چرتی وغیرہ نظر آئی، تو آپ نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے بکری ذبح کی اور کر کے بھون کے کھا لی۔ تو اب یہ بکری جو ہے یہ کھانا آپ کے لیے جائز، کیونکہ آپ نے مجبوری میں کھائی اور آپ کی جان جا رہی تھی، آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے بکری کھا لیا، تو جائز ہے۔ یہ پچھلے قاعدے میں آیا ہے کہ الضرورہ تبیح المحظورات، کہ جو مجبوری ہے وہ حرام کام کو جائز کر دیتی ہے۔ تو یہ آپ کی جو بکری تھی وہ کسی اور کی تھی، عام حالات میں آپ کے لیے اس کو بغیر اجازت کے کھانا جائز نہیں تھا، لیکن اب آپ مجبور ہیں تو آپ نے کھا لیا تو جائز۔ لیکن یہ تھا حکم تکلیفی کا مسئلہ، یہ آپ نے امید ہے کہ پڑھا ہوگا اصول فقہ میں، کہ جو حرام حکم تکلیفی کی 5 قسمیں: حرام، واجب جو میں نے ابھی آپ کو وضاحت کی، مکروہ، حرام، واجب، مستحب اور مباح۔ لیکن اگر آپ نے بکری کھا لی ہے، آپ کی مجبوری ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بکری کے پیسے اس کو دینے، یا اس طرح کی بکری اس بندے کو لا کے دینی، آپ کی مجبوری سے اس کا حق ختم نہیں ہوگا، یہ مانا ہے الاضطرار لا یبطل حق الغیث، کہ انسان کی مجبوری کسی اور کے حق کو مارتی نہیں ہے، ختم نہیں کرتی، بلکہ اس کا حق اس کو دیا جائے گا۔ آپ مجبور تھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ جو ہے اس کو بکری کے پیسے دیں گے یا اس طرح کی بکری لا کے دیں گے جیسے آپ کا اس سے طے ہو جائے۔ اگر وہ پیسے لینا چاہے تو پیسے لے لے، قیمت لے لے، یا پھر جو ہے بکری مانگتے ہیں تو اس طرح کی بکری اسی طرح کی بکری اس کو لا کے، اگر آپ، ہاں اللہ نے بڑا عمدہ قاعدہ ذکر کیا ہے، اسی قاعدے کی وضاحت میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے کا نقصان کرتے ہیں اس نقصان دہ چیز سے بچنے کے لیے، تو پھر آپ پر جو ہے وہ اس کی وہ جو قیمت ہے وہ اس مال کی یا اس چیز کی قیمت ادا کرنی ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر، اب یہ مثال آپ کو یعنی سن لی ہے، یہ ذہن میں رکھنی کہ آپ نے کسی کی بکری کھا لی ہے، آپ بھوک سے مر رہے تھے، تو آپ اس بکری کی قیمت ہے اس کو دیں گے۔ اب دوسری مثال ذہن میں دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، مثلا کہ اگر کسی بندے کا جو ہے مثلا کوئی بیل جو ہے آپ کے پیچھے لگ جائے، تو آپ اس کے آگے بھاگ رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، وہ وحشی ہوا پڑا ہے، بعض اوقات جانور ہو جاتے ہیں، تو وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، آپ نے 100 کوشش کی ہے کہ وہ آپ کی جان چھوڑ دے، لیکن وہ آپ کو جو ہے نا مارنے پر تلا ہوا ہے، یا آپ کی وہ آپ کو سینگ مارے گا، آپ کی جان لے لے گا، یا آپ کے اوپر چڑھ جائے گا، نقصان کرے گا آپ کا، کوئی آپ کو عذر چلا جائے گا یا کوئی اور مسئلہ پیدا ہو جائے گا، تو آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے، یعنی آپ نے پہلے ہر ممکن حربہ استعمال کیا کہ جان چھوڑ دے، نہیں چھوڑی اس نے، آپ نے اس کو فائر مار دیا یا خنجر مار دیا جس سے مر گیا یا گر پڑا ہے، تو اس جانور جو ہے اس کی جو چٹی ہے یا اس کا جو قیمت ہے وہ آپ کو نہیں دینی پڑے۔ کوئی مجھے فرق بتا سکتا ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ ان دونوں مثالوں میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ اگر کسی کو دونوں مثالیں سمجھ آئی ہوں تو کوئی مجھے فرق کی وضاحت کر سر پہلے والے میں یہ تھا کہ جو چیز اس نے لی تھی، مثال کے طور پر بکری لی تھی، بکری اس کو نقصان نہیں پہنچا رہی تھی، وہ اس کے لیے بے ضرر تھی، لیکن دوسرے میں وہ نقصان کا باعث بن رہے، اسی طریقے سے جیسے وہ بعد میں اس کو مار کے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اپنے جی حق کو بچا رہا ہے۔ جی، بہت شکریہ، یہی فرق ہے ہم کرتے ہیں، اور جس چیز کا آپ نے نقصان کیا ہے اگر وہی آپ کے قتل کے در پہ تھی، وہی آپ کو نقصان پہنچا رہی تھی اور آپ نے اس کو بچنے کے لیے نقصان کر دیا ہے، تو پھر آپ اس کے پیسے وغیرہ نہیں دیں گے، جیسے میں نے آپ کو جانور کی مثال، بیل کی مثال دی۔ لیکن اگر آپ کی مجبوری کوئی اور تھی، جیسے آپ کی اپنی جان جا رہی تھی بھوک کی وجہ سے، وہاں بکری کا کوئی قصور نہیں، آپ کی بھوک کی وجہ سے آپ کی اپنی جان جا رہی تھی، آپ نے بکری کسی اور کی کھا لی، تو یہاں جو ہے آپ اس کی ضمانت دیں۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہو کہ ڈفرنس کیا ہے۔ تو یہاں جو چیز
کسی کی آپ نے تلف کی ہے، ضائع کی ہے، کسی کا نقصان کیا ہے، اگر وہ چیز آپ کو نقصان پہنچا، اس کی کوئی اور مثال مثلا کوئی اور اگر کوئی دے، مثلا میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ جا رہے ہیں موٹر سائیکل پہ، بائک پہ جا رہے ہیں یا پیدل جا رہے ہیں، ایک ٹرک آپ کے ساتھ گزرتا ہے، آپ کے ساتھ ایک ٹرک گزر رہا ہے، ٹرک سے اوپر کوئی جو ہے وہ مثلا سامان لدا ہوا ہے، اوپر سے کوئی شیشے کی چیز آ کے آپ کے اوپر گر رہی ہے، آپ نے اچانک دیکھا ہے تو آپ کے بالکل آپ نے ہاتھ مار کے اس کو سائڈ پہ کر دیا اچانک، تو یہاں آپ یہ وہ چیز جو گر رہی تھی وہ آپ کے سر کو زخمی کر سکتی تھی، نقصان پہنچا سکتی تھی، آپ کی اگر زیادہ وزنی تھی آپ کی جان بھی جا سکتی تھی، تو آپ نے ہاتھ سے اس چیز کی اذیت کو دور کیا ہے، نقصان کو دور کیا ہے، سائڈ میں کر دیا ہے، تو اس کے پیسے آپ کو نہیں دینے پڑے، یعنی یہ بھی اس کی مثال ہو سکتی ہے جانوروں کے علاوہ، کیونکہ وہ چیز ہی نقصان ہے، آپ نے اس کو نقصان یعنی دور کرنے کے لیے سائڈ پہ کر دیا ہے، وہ ٹوٹ گئی ہے یا نہیں ٹوٹی، آپ کو اس کے پیسے نہیں دینے پڑے، تو یعنی یہ مثال ہے اس کی کہ جس صورت میں دوسرے کا حق اگر یعنی چلا بھی جائے تو نقصان آپ پر نہیں، یہ نقصان وہ الگ بات ہے کہ ٹرک والے پر ہوگا یا کس پر ہوگا، لادنے والے پر ہوگا، یہ دیکھا جائے گا غلطی کس کی، لیکن آپ پر نہیں، کیونکہ آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے اس چیز سے، یعنی جو چیز آپ کو نقصان پہنچا رہی تھی اس سے اپنی جان بچانے کے لیے اس کو ضائع کر دی۔ ایسے مثال پر آپ کی کتاب میں ایک دو مثالیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر مثلا جو محرم آدمی ہے حرام کی حالت میں، آپ جانتے ہیں حرام کی حالت میں جو بال وغیرہ کاٹنا منع ہے، اب بال کاٹنا منع ہے، اگر ایک آدمی کو جوئیں جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی یا تو بندہ ہوا تھا اور اس کو فدیہ دینا پڑے گا، فدیہ دینا پڑے گا، کیونکہ یہ جو نقصان تھا وہ بالوں کی وجہ سے نہیں، نقصان وہ اس جوؤں کی وجہ سے تھا، تو اس سے آپ کو فدیہ نہیں پڑے گا۔ فدیہ کیوں نہیں پڑے گا؟ کیونکہ آپ نے اس بالوں کو جو آپ کی نظر کو نقصان پہنچا رہا تھا، جس سے آپ کی بصارت متاثر ہو رہی تھی، آپ کو سامنے نظر نہیں آ رہا تھا، آپ نے اس کو سائڈ پہ کیا ہے، تو یہاں آپ نے اس بالوں کی اذیت کو دور کیا، تو یہاں آپ پر فدیہ نہیں، یہ مثال آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ ایسی ایک مثال لکھی ہوئی ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر کوئی کشتی جو ہے وہ ڈوب رہی ہو، کشتی ڈوب رہی ہے تو وہاں مختلف لوگوں کا سامان پڑا ہے، تو اگر آپ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کشتی ڈوبنے سے بچ جائے، کسی بندے کا سامان جو ہے وہ پھینک دیں نیچے دریا میں یا سمندر میں، تو آپ اس کی چٹی دیں گے، آپ اس کی چٹی دیں گے، یہاں چٹی کیوں دیں گے؟ کوئی یعنی آپ اس کی قیمت ادا کریں؟ تو نہیں تھا نا جو نقصان پہنچا رہا تھا، سامان تو باقی سارے لوگوں کا بھی جی پڑا تھا۔ جی جی ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے آپ، تو یہاں سامان وہ کسی خاص بندے کا جو اس نے پھینک دیا ہے، وہ اس ایک کا تھوڑی نقصان پہنچا رہا تھا، نقصان سب کا پہنچا رہا تھا، تو اس نے کسی ایک کا خاص نقصان کر دیا ہے جو کہ اس کے لیے ڈائریکٹلی اذیت کا باعث نہیں تھا، تو اس وجہ سے وہ اس کی چٹی دے گا، اس کی ضمانت جو ہے وہ اس کو یعنی اس کو پیسے دینے پڑے، تو یہ ہے یعنی اس قاعدے کی وضاحت کہ الاضطرار لا یبطل حق الغیر۔ تو اگلا قاعدہ جو ہے، امید ہے یہ قاعدہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، آسانی ہے، الحاجہ تنزل منزلۃ الضرورت عامۃ کانت او خاصہ، کہ حاجت وہ تنزل یعنی اس کو اتارا جاتا ہے ضرورت کے مرتبے پر، چاہے وہ حاجت عام ہو یا خاص، تو یہاں اس قاعدے کی وضاحت کے لیے سب سے پہلے حاجت اور ضرورت میں فرق جاننے سے وضاحت ہوئی۔ اب سردیاں آ رہی ہیں، ایک بندے نے صرف بنیان پہنی ہوئی ہے اور جنوری میں شدید ٹھنڈ ہو، وہ مری میں ہو مثال کے طور پر، یا کسی ٹھنڈے علاقے میں ہے ناران کاغان کی طرف یا سکردو میں، بالفرض سکردو لگا رہا اور اس کے بعد صرف بنیان ہے، تو اس کے مرنے کے تقریباً 10 چانس، اگر صرف بنیان یا نیچے کوئی تھوڑا سا یعنی کوئی پہنا ہو کوئی چیز، تو یہاں اس کو کپڑے پہنانا یہ ضرورت ہے، مجبوری ہے کہ اس کو کپڑے پہنا دی جائے جس سے اس کا جسم ڈھمک جائے، اس کو سردی نہ لگے، یعنی جس سے اس کا جسم ڈھمک جائے تاکہ کم از کم جو ہے وہ اس کے جسم کو ڈائریکٹ تو نہ سردی پہنچے، لیکن کوئی گرم کپڑا پہنانا، جیکٹ وغیرہ پہنانا جس سے وہ اتنی ٹھنڈ سے بچ سکے، یہ ہے حاجت، یعنی کپڑے پہنانا اس کی مجبوری ہے،
اور تاکہ اس کو جو ہے وہ مزید اس کے جسم کو گرمائش پہنچ سکے، اس کے بغیر انسان کو مشقت لاحق ہوتی. یعنی کپڑوں سے ہو سکتا ہے اس کی ٹھنڈ رک جائے، لیکن اس کو وہ کمفرٹیبل نہیں ہوگا. اس کو ابھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہے جس سے وہ اپنے آپ کو کور کرے اور اس کا جسم جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو. تو اس کو اگر آپ کوئی گرم چیز پہنا دیں تو یا چادر دے دیں یا جیکٹ پہنا دیں، جرابیں وغیرہ دے دیں، اب یہ اس کی یہ حاجت ہے. تو امید ہے اس سے آپ کو فرق سمجھ آ گیا کہ حاجت سے مراد ہے مشقت، یعنی جس کے چھوڑنے سے انسان کو مشقت لاحق ہو جاتی ہے. ضرورت کے چھوڑنے سے انسان کو مشقت لاحق نہیں ہوتی. وہ ضرورت سے انسان جو ہے اس کی جان جا سکتی ہے یا اس کو کوئی عضو جا سکتا ہے، عضو کی کوئی منفعت فائدہ جا سکتا ہے. تو حاجت کے چھوڑنے سے مشقت لاحق ہوتی ہے. تو کہتا ہے یہ قاعدہ کہ اس کی ضرورت کے لوگوں پر ہے، وہ ہے حاجت عامہ، یعنی جو عام حاجت، یعنی جس سے تقریباً ہر بندے کو مشقت لاحق ہوتی ہے. اور جو خاصہ ہے، حاجت خاصہ، وہ آپ سمجھ لیں کسی خاص علاقے والے کو، کسی خاص پیشے کے لوگوں کو. خاص مراد صرف ایک بندے کے لیے نہیں، یعنی شریعت کا حکم جو ہے کسی خاص افراد کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ خاصہ سے مراد یہاں یہ ہے کہ کسی خاص جو پیشے کے لوگ ہیں، مثلا کاروباری طبقہ ہے، یا جو مثلا کاروبار میں اگر آپ آگے چلے جائیں تو مثلا جو بالفرض جو کمبل شمبل ہے یا کپڑے سے جو ریلیٹڈ جو دکانیں ہیں ان کو مسئلہ ہے، یا کسی خاص علاقے کے لوگوں کو مسئلہ ہے، کسی خاص بستی والوں کو مسئلہ ہے، تو یہ حاجت خاصہ. تو یہ حاجت خاصہ یا عامہ، یہ دونوں جو ہیں اس کا حکم بھی ضرورت کی طرح ہے. یعنی اس سے بھی وہ جو حرام ہے وہ جائز کیا ہے شریعت نے. تو مثال اس کو امید ہے کہ اس کو آپ کو فرق جو ہے ضرورت اور اس میں سمجھ آ گیا ہوگا. تو یہاں جو ہے وہ آخر میں ایک اور فرق آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا. پہلے آپ مثالیں دیکھ لیں، ایک دو مثالیں آپ کو سمجھ دیکھ لیں تاکہ اس قاعدے کی وضاحت ہو جائے. مثال کے طور پر ایک سادہ سی مثال آپ کو دیتا ہوں. کسی چیز کا سیمپل دیکھ کے آپ اس کی یعنی بیع کر سکتے ہیں، اس کو خرید سکتے ہیں. اب شریعت کا اصل حکم یہ ہے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ آپ اس کی یعنی چیز کو دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یا اس کے صفات کا آپ کو پتا کہ میں کس کس صفت کی چیز خرید رہا ہوں. یہ کون سا، مثلا آپ اگر مثلا چاول خرید رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا یہ چاول کون سے، اس کے سائز کتنا ہے، تو یہ کس سال کے ہیں، اس سال کے ہیں، پرانے ہیں، نئے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ سیلا ہے یا جو عام چاول ہوتے ہیں، جیسا بھی ہے. یعنی آپ کو اس کی کوالٹی پتا ہو، یا پھر کوالٹی نہیں، آپ ڈائریکٹ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ شرط ہے یعنی کاروبار میں کہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے جو چیز آپ خرید رہے ہیں. اور اس طریقے سے جو یعنی جو دکاندار ہے وہ جو بطور عوض کی چیز لے رہا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں یہ بطور بدلے میں مجھے پیسے دے گا یا کیا دے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ چاول خرید رہے ہوں اور چاول کے بدلے آپ اس کو دیں کہ میں مجھ سے جو ہے نا وہ آپ مثلا گندم لے لیں. تو یہ بھی اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بطور عوض مجھے کیا دے گا، کتنا دے گا، وغیرہ وغیرہ. لیکن بالفرض اگر آپ مثلا کسی دکان پر بیٹھے تو وہاں اب دکاندار ہے، اس کا ڈیلی کا لاکھوں کا بزنس ہے، کروڑوں کا بزنس، اس کے پاس ہزاروں جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں گٹو، ہزاروں من یا ٹن وہ چاول پڑے ہوئے ہیں. آپ نے اس سے لینے ہیں 50 من یا 100 من یا 150 من یا 200 یا 1000 من یا کتنے بھی لینا ہے. آپ کیا کرتے ہیں، جا کے آپ ایک بوری سے چاول، ایک چیک کی آپ نے چاول ہاتھ میں رکھ کے دیکھتے ہیں، دوسری پہ چلے جاتے ہیں، 2-4 بوریاں چیک کر کے آپ کہتے ہیں یار مجھے یہ چاول دے دو. نہیں کھولے 10 بوری چاول، لیکن بوریوں میں صرف تھوڑے تھوڑے چیک کیے، ساری بوری بھی چیک نہیں. تو یہ شریعت نے اس کی اجازت دی کہ آپ سیمپل دیکھ کے کسی چیز کی خرید و فروخت کر سکتے. آپ کرے ساری گٹوں سے خالی کرے، بوری خالی کرے، وہ آپ کو دکھا بھی ہاں یہ چاول ہے، پھر ان میں بھرے، بس وہ پورا دن میں جو ہے نا وہ ایک ہی گاہک جو ہے نپٹایا. تو اس میں مشقت ہے، بہت زیادہ مشقت. تو اس لیے شریعت نے اس کی اجازت دی. تو یہ ہے حاجت کی مثال. اب یہاں یہ تاجروں کو مشقت، تاجروں کو اس بات سمجھ لو. تو مثال کے طور پر تو مزدور کسی کو لیتے ہیں، کسی کو مزدور، آپ گھر میں کسی کام کے لیے آپ نے مثلا گھر میں 2 کمرے بنانے ہیں، یا آپ نے کوئی سیمنٹ 1500 روپیہ دیہڑی، ایک دن کا 1500 روپے، یا
2000 جیسے آپ طے کر، اب 2000 آپ نے طے کر لیے، لیکن جو مزدور کی محنت لگے گی وہ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ اب کیونکہ وہ جو آپ کو خدمت سروس آپ کو دے رہا ہے، اس کو کتنی مشقت ہوگی، کتنی مشقت نہیں ہوگی، یہ آپ کے لیے میں نہیں 2500 کر رہا، اس کی مشقت زیادہ ہو رہی ہے، یا مشقت بالکل ہو ہی نہ رہی ہو۔ تو یہ ایسی چیز ہے جس کو جاننا جو ہے وہ ایسے یہ یعنی معدوم ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ شریعت کا قاعدہ ہے، یعنی جو چیز آپ لے رہے ہیں یا کسی سے خرید رہے ہیں یا دے رہے ہیں، وہ دونوں چیزیں معلوم ہونی چاہیے، لیکن یہاں مشقت ہے، معلوم ہو سکتی نہیں۔ تو آپ جو ہے وہ سروس لیں، آپ سروس کتنی وہ دے گا آپ کو پتا نہیں، لیکن پھر بھی شریعت نے اس کی اجازت دی۔ ایسے بیع سلم آپ نے پڑھی ہوگی، بیع سلم۔ میری آواز کٹ رہی ہے؟ میرے میسج آ رہے ہیں، آواز کٹ رہی؟ جی کٹ کٹ کیا ابھی بھی کٹ کٹ کے آ رہی ہے؟ ابھی تو نہیں کٹ رہی، بیچ میں کٹتی رہی ہے۔ چلیں فرق آپ کو یعنی مثال سمجھ آئی کہ نہیں؟ جو پچھلی مثال میں نے آپ کو دی ہے حاجت کی، کہ جیسے سیمپل دیکھ کے آپ جو ہے وہ کاروبار کر سکتے ہیں، کوئی چیز خرید سکتے ہیں۔ تو اس میں اصل شریعت کا قاعدہ ایک منع ہے، لیکن چونکہ یہاں مشقت ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی۔ اور لیکن وہ ایسے ہی اس مثال جی کی، اس قاعدے اس مثال کی چاولوں والے کی، اس والا جو لاسٹ والا قاعدہ ہے، اس کے ریفرنس سے سمجھ نہیں لگ رہی۔ وہ اس لحاظ سے ہے نا کہ حاجت ضرورت کے قائم مقام ہے، یعنی ضرورت کے وقت میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حرام چیز حلال ہو جاتی، ایسے ہی یہ کاروبار اصل میں حرام تھا، لیکن اس مشقت کی وجہ سے کہ آپ ہر بوری کو کھول کے نہیں دے سکتے، تو یہ حرام کام جائز ہو۔ یہاں کچھ تک تو سمجھ آئی سمجھ کہ آ نہیں؟ یہاں تک سمجھ آ گیا۔ اب اس کے آگے جو لکھا ہوا ہے، چاہے عام ہو یا خاص، اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ اب عام خاص سے مراد یہ ہے کہ وہ حاجت کسی خاص طبقے سے متعلق ہو، کسی تاجروں کا مسئلہ، جو مثلا جو کرتا ہے، جس نے مثال کے طور پر اب جس نے کلو چاول لینے، وہ تو اس کے سامنے ہے، تو یہ ان طبقوں کے لیے ہے جس نے مثلا جو ہے وہ کافی سارے اگلی مزدوری کی مثال سے مراد یہ ہے، یعنی وہ مشقت کسی خاص طبقے کے لوگوں کو لاحق ہو، کسی خاص علاقے کے لوگوں کو لاحق ہو، سب امت کو نہ ہو، تمام کو نہ ہو۔ اگر سب کو لاحق ہو رہی ہے پھر اس جو ہر خاص میں فرق ہے۔ تو میں نے ابھی آپ کو مزدور کی مثال دی ہے، تو ایک اور مثال لے لیں تو امید ہے کہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ سرسری سی جلدی سی مثال میں دے دیتا ہوں کہ اب بیع سلم ہے، آپ نے پڑھی ہوگی بیع سلم میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ آرڈر پر کوئی چیز لیتے ہیں، کہ مجھے مثال کے طور پر مجھے آئی فون چاہیے، جو مثلا جو نیا ماڈل آئے گا، اس میں اتنا جو اس کا کیمرہ ہے، اتنی جو ہے اس کی میموری ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ پورا اس کو طے کر دیتے ہیں کہ آئی فون کا فلاں ماڈل، فلاں رنگ، فلاں وقت میں، اتنے پیسے میں مجھے چاہیے۔ اب یہ بیع سلم ہے، آپ نے ابھی اس کی پیمنٹ کر دی ہے، چیز آپ کو بعد میں ملے گی۔ تو یہ ہے معدوم چیز کی بیع، جو ابھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو معدوم کی بیع ویسے شریعت میں منع ہے، یعنی آپ ایسی چیز کی خرید و فروخت کریں جو ہے ہی نہیں، لیکن یہ بیع سلم جو ہے، چونکہ لوگ اس کی ہر بندے کی مجبوری ہے، یہ ہے مثلا حاجت عامہ کی مثال، یعنی ہر بندہ اس کو کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنا ہوتا ہے یا مجبوری بن جاتی ہے جس کو ایڈوانس پیسے دینے پڑتے ہیں۔ آپ مثلا جو ہے گندم کسی سے ایڈوانس خریدتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مجھے اتنے من گندم چاہیے، اس موقع پر چاہیے، اس کوالٹی کی چاہیے، اور اتنے پیسے میں آپ جو ہے اس سے ریٹ طے کرنا، اور ہر دکاندار یہ کرتا ہے، مجھے جو ہے فلاں کوالٹی کی فلاں چیز فلاں وقت میں آپ دے دیں، تو اس سے آپ مجھ سے یہ پیسے لیتے ہیں۔ اب یہ حقیقت میں آپ ایسی چیز کی خرید فروخت کر رہے ہیں جو ہے ہی نہیں ابھی تک۔ جو اصل شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ معدوم کی بیع منع ہے، جو موجود نہیں، لیکن چونکہ یہ مجبوری ہے، مشقت ہے، تو اس طرح سے اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور صحابہ کرام اس کو کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے معدوم، تو یہ حاجت کاروبار کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو چارہ نہیں، تو شریعت نے اس کی اجازت دی۔ تو یہ ہے یعنی یہ اصل میں حرام تھا، یعنی یہ مطلب ہے الحاجہ تنزل منزلۃ الضرورہ، یعنی اصل میں یہ حرام تھا، تو یہ حاجت کی وجہ سے یہ ضرورت کے قائم مقام ہوگا، یعنی ضرورت سے جیسے حرام چیز حلال ہو جاتی ہے، ایسے حاجت کی وجہ سے بھی حرام چیز حلال ہو جاتی ہے۔
تو یہ یعنی یہ قاعدہ آخری ہے، امید ہے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہاں نا ایک دو فرق آپ کے پاس لکھے ہوئے آپ نے پڑھ لینے. تو اگر میں وہ فرق بتانا شروع کر دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی اور ٹائم اوور ہو گیا ہے. تو جزاکم اللہ، یہ آپ کے صفحہ نمبر جو میں نے آپ کو فرق بتایا وہ سمجھنے کے لیے وہ بھی چیز. تو جزاکم اللہ خیرہ، شکراً، بارک اللہ فیکم.